अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। आज पाकिस्तानी अवाम को एक ज़बरदस्त तोहफा हुकूमत की तरफ से दिया गया है। कल मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं और आज एक ज़बरदस्त तोहफा अवाम को मिला है, जिसकी कल ही मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि गालिबन पेट्रोल की कीमतों में अब इजाफा होगा, क्योंकि डॉलर के ऊपर जो कैप था वो हटा दिया गया और कैप हटाने के बाद डॉलर किस तरह से मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर कभी 24-25 रुपए, कभी उससे ऊपर किस तरह से ये बढ़ रहा है और ये 300 से ऊपर तक का मामला जाता हुआ लग रहा है। और फिर पेट्रोल पर भी इसी तरह से पैसे बढ़ने थे और आज ये हुकूमत ने अवाम को एक ज़बरदस्त रिलीफ और ज़बरदस्त तोहफे की सूरत में 35 रुपए का इजाफा किया है। उमूमन हमारे पास होता ऐसा है और होता ऐसा आया है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर उसके इतलाक के लिए एक वक्त दे दिया जाता है कि रात 12 बजे से इसका इतलाक होगा या फला फला डेट से इसका इतलाक होगा, पहले से बता दिया जाता है। लेकिन आज हुकूमत इतनी जल्दी में थी, क्योंकि ये इतना बड़ा तोहफा था आवाम के लिए, ये इतना बड़ा रिलीफ था आवाम के लिए कि बस ऐलान किया और बता दिया कि जी 11 बजे से इन कीमतों का इतलाक होगा। अब पेट्रोल की कीमत जो है ना वो 250 रुपये हो गई है और 250 रुपये भी ऐसे हुई है कि ये जो कीमत है, क्योंकि डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ गई है, रुपए की कदर में कमी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोल के ऊपर आया है और अब ये पेट्रोल हमें 250 रुपये फी लीटर में मिला करेगा। अभी इसके ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है वो लगना बाकी है। इसके अलावा जब IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे उसके बाद पेट्रोल के ऊपर कितने पैसे बढ़ाने होंगे वो अभी होना बाकी है। और पेट्रोल की प्राइसेस जैसे ही हाई होती हैं उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उसकी भी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं। और हमारा बैड लक ये है, बैड लक कह लीजिए या हमारे सिस्टम की ख़राबी कह लीजिए या हमारे पास हुकूमतों की नालायकी और नाअहली कह लीजिए, कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो दीगर चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा ज़रूरियात की उनकी भी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन जब कभी अगर ऐसी कोई खुशी हमें मिल जाए, 33 पैसे 35 पैसे 1 रुपया 1.5 रुपया 10 रुपया अगर कभी कीमतों में कमी आ जाए पेट्रोल की, तो वो जो जिन चीज़ों पर कीमतें बढ़ी होती हैं, खाने पीने के तेल की कीमतें, दालों की कीमतें, आटे की कीमतें, उनमें जो इजाफा हुआ होता है वो अपनी जगह पर रहता है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें इस तरफ से रिलीफ कभी मिल नहीं पाया है। एनीवे जी, अब ये जो सारी सिचुएशन है ये बड़ी दिलचस्प, गो कि ये बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कल भी मैं इस बात का तस्करा कर रही थी कि वो जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान है, शख्स है, उस बेचारे का कल तक गुजारा नहीं हो पा रहा था। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि वो गुजारा नहीं कर पा रहा था। तो अब पेट्रोल पे मज़ीद जब पैसे बढ़े हैं, 35 रुपये बढ़े हैं और उसके साथ साथ जो दीगर चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, तो वो किस तरह बेयर करेगा, किस तरह अपनी ज़िंदगी को चलाएगा, किस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ये बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन मैंने इसको दिलचस्प क्यों कहा, वो इसलिए दिलचस्प कहा कि यही वो सारी सूरत हाल थी, यही सब कुछ था कि जब पिछले साल, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, पिछले साल की बात है, जनवरी की बात है, जब जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये सरासर जुल्म है, गरीब आवाम का माशी कत्ल है, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, नालायकी है, नाअहली है, करप्शन में डूबी हुई हुकूमत है, आवाम को महंगाई के दलदल में डुबो चुकी है। ये जो लफ्ज़ हैं ये शहबाज शरीफ साहब के लफ्ज़ थे उस वक्त जब वो अपोजिशन लीडर थे। पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त वो ये सारी बातें हुक्मरानों को, उस वक्त के हुक्मरानों को कह रहे थे। तो आज के हुक्मरान के लिए शहबाज शरीफ साहब, क्या ये सारी बात आपके ऊपर दुरुस्त नहीं आती? क्या आपकी हुकूमत को जनाब वाला ज़िल्ले सुबहानी, क्या हम आपकी हुकूमत को नालायक, नाअहल कह सकते हैं? हम आपकी हुकूमत को करप्ट ज़दा कह सकते हैं? बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि जी पिछली हुकूमत सारी बर्बादी करके गई है और अब जो है वो आप लोग बेचारे उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम थी। असल जो उमर अयूब साहब हैं वो पिछले साल बता चुके थे कि पेट्रोल की कीमतों को 300 से ऊपर जाना है, महंगाई में इजाफा होना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अदम एतमाद लाए, आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराया और आप इन दावों के साथ हुकूमत में आए कि जी जो कुछ बिगाड़ पैदा कर दिया है इमरान खान साहब ने, जो कुछ तबाही
پھیلا دیے عمران خان صاحب نے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کمپٹنٹ لوگ ہیں، آپ لوگ اہل لوگ ہیں، آپ تجربے کار ٹیم رکھتے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی ملک کو دلدل سے نکال چکے ہیں. یہ سارے باتیں اور یہ سارے دعوے کر کے تو آپ آئے تھے، تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حکومت میں آئے، یہ سارا نزلہ آپ نے اپنے اوپر لیا، اور ابھی تک آپ نے عوام کو ریلیف میں کیا دیا ہے جناب والا؟ بدترین مہنگائی جو ہفتہ وار 25% ہے، سالانہ 25% ہے، اور اگر اب میں اس کو ہفتہ وار لے جاتی ہوں تو یہ 32% کی مہنگائی ہے. آپ نے گیس کا بل جو ہیں وہ بڑے بڑے بھیجنا شروع کر دیے ہیں، گیس کے پرائسز بڑھا دیے ہیں، بجلی کے پرائسز بڑھا دیے ہیں. IMF میں آپ کو جلدی جانا تھا، مفتہ اسماعیل صاحب سارے معاملات کو فائنلائز کر رہے تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے مقبول فیصلے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پیٹرول پرائس کم کی، انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ کیئر اگر IMF نہیں آتا، بڑے بڑے دعوے کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ IMF نے اب آپ کے آرمز کو زیادہ ٹوسٹ کرنا ہے، اب آپ کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کرنی ہیں، اب آپ کو زیادہ سخت شرائط دینی ہے، اور ان ساری شرائط کو ماننے پر آپ مجبور ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. تو آپ کو IMF کے پروگرام میں جانا تو ہے، لیکن آپ نے ابھی دیر کر دی. پہلے اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ میں اس بات کی کیئر نہیں کرتا، IMF نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن آج یہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے اوپر آپ نے بدترین مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے، بدترین آپ نے ڈالر ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، پیٹرول کے پرائزز آپ نے 250 روپے کر دیا ہے، مزید اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگنا ہے، مزید اس کے اوپر پیسے بڑھنے ہیں، تو مہنگائی سے برا حال، بدترین حال کر دیا ہے آپ نے عوام کا. اور پھر آپ کو فائنلی اب جانا پڑا ہے، اور جانا ہے آپ نے IMF کے پاس. اچھا، یہ میں نے جو آغاز میں بات کی تھی کہ عموماً ہمارے پاس ہوتا ایسا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیا جاتا ہے، لیکن ابھی ساری سچویشن ہوئی کیا؟ ہوا یہ کہ IMF کی ٹیم نے 31 جنوری کو پاکستان آنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے ڈالر سے کیپ بھی ہٹایا، اس کو مارکیٹ ریٹ پر چھوڑا، جو کہ IMF کا ایک اہم مطالبہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیٹرولیم پرائزز کو بھی انکریز کر دیا، تاکہ آپ IMF کو بتا سکیں کہ جی دیکھیں جو آپ شرائط کہہ رہے ہیں وہ ہم مان تو رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ نے کیا، اور جو امپلیمنٹ کیا وہ بھی ساتھ ساتھ اسی وجہ سے کیا کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب پیٹرول پرائزز انکریز ہوتے ہیں تو جو پیٹرول پمپ مالکان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا، اوپر سے لے کر نیچے تک جو عوام کو پریشان کر سکتا ہے وہ اپنا حصہ اس میں ماشاءاللہ بھرپور ڈالتا ہے. تو پیٹرول پمپ مالکان کیا کرتے ہیں، یہ ریزرو کر لیتے ہیں، یہ پیٹرول کی شارٹیج کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت سے پرائزز ہائی ہونا شروع ہوتی ہیں اس وقت یہ دوبارہ اپنے پمپس کو اوپن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوام اس ریٹ پر جس کا اطلاق ہونا ہوتا ہے اس ریٹ سے عوام جو ہے وہ پیٹرول خریدتی ہے. تو انہوں نے جیسے ہی فیصلہ کیا اسی کے بعد سے اس کا اطلاق کر دیا، تاکہ پیٹرول پمپ مالکان اگر کوئی کارروائی ڈالنا چاہیں، کوئی کارنامہ انجام دینا چاہے، تو حکومت پہلے ہی ان کے لیے کوئی کارنامہ انجام دے دے کہ یہ لیں جی پلیٹ میں رکھ کے ہم نے آپ کو دے دیا، اگر کوئی عوام سستا پیٹرول خریدنا چاہ بھی رہا ہو تو نہ اس کو ملے، نہ آپ کسی قسم کی شارٹیج کریں. اینی وے، اب مجھے جو بہت زیادہ حیرانی ہے نا، جو میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ یہ کہ پچھلی دفعہ جب مفتہ اسماعیل صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑھانی پڑیں گی، ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اتنے زیادہ خفا ہوئے، اتنے زیادہ ناراض ہو گئے اس بات سے کہ وہ تو میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ بات تو اب کی ہے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ان کے چچا کی، اور وہ خود اب ماشاءاللہ چیف آرگنائزر پارٹی کی ہو گئی ہیں. تو یہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے جب مفتہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، لیکن اس سے پہلے جب مریم نواز صاحبہ کی چچا حضور اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، تو اس وقت مریم صاحبہ تنقید کیا کرتی تھی عمران خان صاحب کے اوپر کہ IMF کے پاس اگر جانا پڑے، اگر IMF اتنی اہم شرطیں دے، اتنی سخت شرائط دے، تو اگر یہاں پر نواز شریف ہوتا تو نواز شریف جو ہے وہ استعفیٰ دینا پسند کرتا، نواز شریف کبھی اپنی عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. تو میں حیران ہوں کہ اب مریم صاحبہ کا اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا. چلیں اگر استعفیٰ نہیں بھی دینا، شہباز شریف صاحب کے استعفے کی اگر وہ بات نہ بھی کریں، تو کم از کم اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے تو ان کا کوئی سخت ٹویٹ آتا نا، جیسے مفتہ اسماعیل صاحب کے خلاف آیا تھا جب انہوں نے پیٹرول پرائز بڑھائی تھی، اور انہوں نے یہ مفتہ اسماعیل صاحب کی کارکردگی پر بڑی تنقید کی تھی. لیکن کیا کہیے کہ آج پورا مفتہ اسماعیل صاحب کو ہٹایا گیا ان کے عہدے سے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ زیادہ کمپٹنٹ ہیں،
وہ زیادہ بہتر کام جانتے ہیں. وہ معیشت کو آتے ہی کوئی جادو کریں گے اور وہ معیشت کو نا فوری طور پر اٹھا کے ایسی بہترین کر دیں گے کہ شاید ہم دنیا کے سب سے بڑے اکانومی کے اعتبار سے سب سے بہترین ملک بن جائے. تاثر تو ہمیں یہ دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہوا کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے 100 دن کمپلیٹ ہوئے. وہ ماشاءاللہ اپنے کیسز سے بھی بری ہو گئے، ان کے سارے مسائل بھی حل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ واپس سے وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب سخت فیصلے کر رہے تھے اسی کے اوپر آنا پڑا. بلکہ اب کیونکہ آپ نے ڈیلے کیا، اتنا زیادہ ڈیلے کیا، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے فیصلوں کے اوپر جب ہم آ رہے ہیں تو ہم تھوڑے سے مزید سخت شرائط کے ساتھ آئیں گے. اب ان ساری سچویشن میں جو تکلیف دہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اشرافیہ ہیں یا ہمارے پاس جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ اگر پہلے ان کے گھر کا ایکسپنس 5 لاکھ ہوا کرتا تھا تو اب وہ 7 لاکھ ہو جائے گا، 8 لاکھ ہو جائے گا. اشرافیہ کے اوپر جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے اوپر آبویسلی کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑنے والا. ہاں ان کو یہ ضرور ہوگا یار ایکسپنسز بڑھ گئے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے جو 25 30 50 ہزار کمانے والا ہے، انفیکٹ جو 1 لاکھ روپے کمانے والا ہے اور اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، 2 بچے ہیں کھانے والے، وہ ان کو پڑھائے گا کیسے؟ اپنے گھر کا کچن چلائے گا کیسے؟ گیس بجلی کے بل دے گا کیسے؟ اگر وہ رینٹ پر رہتا ہے تو گھر کا کرایہ نکالے گا کیسے؟ یہ بہت بڑے بڑے اہم سوالات ہیں. اسی میں ہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہی ہوں. شاید میری بات سمجھ آئے کہ میں بیسکلی کہنا کیا چاہ رہی ہوں. ماشاءاللہ ان کے 11 بچے تھے. ایک دن وہ خلیفہ وقت تھے اس وقت کے. ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کام سے بلایا، آواز دی تو پہلی آواز پہ نہیں آئی. دوبارہ انہوں نے آواز دی تو ان کی اس آواز پہ ان کی بیٹی کے بجائے ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کیا کام ہے، میں وہ کام کر دیتی ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کو میں نے بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئیں؟ تو جو انہوں نے جواب دیا نا، وہ ذرا جواب بہت بہت غور سے سنیے گا. اور وہ جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں یہ بیسکلی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہے تو ہمارے حکمرانوں کے لیے جواب، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ان تک پہنچا دے. ان کی اہلیہ نے یہ جواب دیا، یہ سوچ کے سنیے گا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور ان کی اہلیہ ان کی بیٹی کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں کہ جو اس کے پاس، ان کی بیٹی کے پاس ایک لباس تھا وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ وہ پھٹ گیا ہے. تو وہ اپنے لباس کو اس وقت سی رہی ہے اور سینے کے بعد وہ اس کو زیب تن کرے گی اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی بات سن سکتی ہے. تو یہ اس وقت کے خلیفہ وقت ہیں اور خلیفہ وقت کی بیٹی کا یہ حال ہے. ہمارے پاس پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی ہوئی ہے ساری کی ساری، جو 22 کروڑ عوام ہے اس کے اوپر پیٹرول بھی اس کا مہنگا کر دیا، اس کے غذائی اجناس بھی اس کی مہنگی ہو گئیں، اس کو بجلی کا بل بھی مہنگا دینا پڑے گا، اس کو گیس بھی اس کو مہنگی کر دی، اس کو دیگر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن اشرافیہ وہیں کی وہی ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ حکومت وہ جو سیونگز کی بات ہو رہی ہے وہ بجائے عام آدمی کے اوپر ڈالنے کے، وہ جو ہمارے پاس ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارے پاس وہ اشرافیہ ہے کہ جن کو جی 500 لیٹر اور 1000 لیٹر پیٹرول بھی حکومت کی طرف سے ملتا ہے، جن کو سرکاری گھر بھی ملتے ہیں، جن کے 500 یونٹس بجلی فری ہے، جن کے 200 300 500 1000 یونٹس کی گیس فری ہے، جن کو حکومت کی طرف سے مراعات مل رہی ہوتی ہیں، ان کے مراعات کو کٹ آف کریں. جتنی ان کی تنخواہ آ رہی ہے وہ اس تنخواہ میں اگر جو ایک غریب آدمی پاکستان میں جو 20 25 30 ہزار روپے کمانے والا ہے اگر وہ گزارا کر سکتا ہے، تو جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، ان کی جو 2-5 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ اس میں بھی گزارا کر سکتے ہیں اگر ان ساری مراعات کو کٹ آف کر دیا جائے. لیکن یہ ہم سے ہوگا نہیں، یہ ہمارے حکمرانوں سے ہوگا نہیں. تو یہ بات کرنا ہی فضول بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ یاد آ جاتا ہے، وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہے، اس مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ کر دی جائے، اور اگر مزدور کا گزارا اس تنخواہ میں ہو جاتا ہے تو پھر میرا گزارا بھی اس تنخواہ میں ہو جائے گا جو مزدور کو مل رہی ہے. لیکن ہمارے اشرافیہ یا ہمارے حکمران obviously یہ کریں گے نہیں، کیونکہ ان کا تو ماشاءاللہ سسٹم چل رہا ہے، ان کا پیٹ تو چل رہا ہے. غریب عوام اللہ ہی حافظ ہے ان کا، اللہ ہی اس ملک پہ رحم کرے. اس کو جو یہ بحران ہے، جس بھور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو معاشی گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہی اس معاشی گرداب سے نکالے. کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے کرتوت یا ان کی پالیسیز یا ان کی نیتیں تو ایسی نہیں ہیں. صرف اقتدار چاہتے ہیں، اقتدار کے لیے ہی پچھلی حکومت کو گرایا گیا، اگلی حکومت آ گئی، اور اب جو پچھلی حکومت تھی وہ بھی اقتدار کے لیے ہی تگ و دو کر رہی ہے. لیکن عوام کا درد کسی کے دل میں نہیں ہے. جو آج ساری حالت ہوئی ہے اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.